बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं AGN की स्पेशल ट्रांसमिशन बरकते रमज़ान। सहरी का वक्त है और हम मौजूद हैं उससे पहले, जिस तरह रोज़ आप हमें देख रहे होते हैं, हम कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं, उस पर आपसे बातचीत होती है। जिस तरह हम सबको पता है कि मग़फ़रत का अशरा है, रहमतों का अशरा है, जिसमें रब अपने तमाम दरवाज़े रहमतों के, खुशबख्तियों के जो है वो खोल देता है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करनी है, अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करनी है, अल्लाह ताला को सजदा करना है। सजदे तो हमारी ज़िंदगी में जब तक हम हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, पर ये दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होते हैं। और जिस तरह आप देखते हैं कि रोज़ हमारा कोई ना कोई टॉपिक होता है, उस पर डिस्कशन होती है, उस पर कई सवालात होते हैं जो हमें नहीं भी पता होता, पर जब हमें पता चलता है तो हमें लगता है कि वाकई हमें बड़े राइट टाइम पर पता चल गया है और हमें उसी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को अपनाना है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कुरान पाक का नज़ूल, कुरान पाक की अहमियत और कुरान पाक की तलावत को हमें किस तरह और किस अंदाज में मौसर बनाना है। इन पर बात करेंगे जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारा पैनल यहाँ पर बैठा है। तो ज़ोहेब बताइएगा उनके बारे में। जी, हमारा आज का मौजू यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि ये खूबसूरत महीना, बाबरकत महीना, मुक़द्दस महीना, और इस मुक़द्दस महीने के अंदर आप जानते हैं कि रब ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो कुरान करीम जिसकी हम तिलावत करते हैं, इसकी कितनी खूबसूरती है, इसका मुकाम क्या है कि ये वो अल्फाज हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जारी हुए हैं। ये वो अल्फाज हैं जो उस कायनात की सबसे अजीम हस्ती ने उन लोगों को, मुसलमानों को और पूरी दुनिया के लोगों के लिए, रहनुमाई के लिए ये अल्फाज बताए हैं कि रब ये कह रहा है, ये रब का ये इरशाद है, और वो इरशाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ पढ़ के सुनाया है इंसानियत की रहनुमाई के लिए। तो यकीनी तौर पर आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बड़े ही मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम जनाब अलमदार हुसैन साहब बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा एक दलील के साथ और बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं। इनके साथ साथ मौजूद हैं जनाब अकबर चट्ठा साहब, तौसीफ अकबर चट्ठा साहब। माशाल्लाह, ये जिस अंदाज में पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को दूध के हवाले से लॉन्च किया है, ये कल हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की, ये वाकई इसके ऊपर हमने महसूस किया कि मजीद बिल्कुल ऐसे ही कि बात करनी चाहिए ताकि ये एक नई चीज़ है पाकिस्तान में। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम जनाब रुहेल साहब। सर का ताल्लुक जो है वो यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं रूडा के अंदर। माशाल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से भी पब्लिक की आगाही के लिए हम जानेंगे कि रूडा क्या है और इसका क्या किरदार है और अवाम इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकती है। इनके साथ साथ हमारे साथ सना खाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अपनी खूबसूरत आवाज़ में आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में ज़रा अशार पेश फरमाएं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछे या रसूल अल्लाह, मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं।
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تمہارے ہی در سے اپنا گزارا کروں میں، تمہارے ہی در سے اپنا گزارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، سبھی تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اللہ جزاک اللہ شہزاد، آپ نے بہت خوبصورت کلام بڑے اچھے انداز میں یہاں پہ پیش کیا ہے۔ یہاں پہ بخاری صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے، جیسا ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن پاک کا نزول اور اس کی اہمیت، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں مجھے موقع ملا آپ سے اور اپنے ناظرین سے خطاب کروں۔ قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شمار جگہ پہ یہ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مختلف مقامات پر مختلف ناموں کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھرپور موضوع، 40 سے زیادہ نام ہے، کہیں ذکر کہا، کہیں الکتاب کہا، کہیں فرقان کہا، کہیں قرآن کہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بے شمار موضوعات اس کے ساتھ خدا نے نزل القرآن، یہ بے شمار جگہ پر اللہ کریم نے اس کا ذکر خیر فرمایا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہر جگہ پر اس مقدس کتاب کو دیکھ کے قرآن اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام آخری تاجدار ختم نبوت ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت دنیا کی آخری شریعت، آپ کی مسجد آخری مسجد ہے۔ اب قیامت تک یہ قرآن کی حکمرانی چلے گی، نبی علیہ السلام کا ہی فرمان چلے گا، آپ ہی کی شریعت چلے گی، آپ ہی کا دین چلے گا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی اسلام دین ہے جو آدم علیہ السلام بھی لائے، نوح علیہ السلام بھی لائے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام لائے، ابراہیم علیہ السلام لائے اور حضور بھی لائے۔ یہ خدا کا پسندیدہ دین ہے، اور قرآن خدا کی آخری جامع وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اِنَّا نَزَّلْنَا لَهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں قرآن کا ذکر ہے اس آیت میں، تو ذکر بھی قرآن ہے۔ اس لیے یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں شرف حاصل ہے قرآن کے نزول کا۔ اس کی عظمت کو جو چار چاند لگتے ہیں وہ قرآن کے نزول سے لگتے ہیں۔ اور پھر قرآن نہیں، آپ حیران ہوں گے کہ اس میں توریت، زبور اور انجیل، یہ تینوں آسمانی کتب بھی اسی ماہ مقدس رمضان میں نازل کی گئی ہیں۔
رمضان کریم کی برکت یہ ہے کہ ساری آسمانی کتب اسی ماہ مقدس میں آئی، اور اس مہینے کی عظمت جہاں کہ اپنے طور پہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ رمضان کی عظمت ہے، اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان کی عظمت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ ہم کافی اور ادیب لفظ بھی آپ غور فرمائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پھر اتارا کہاں ہے؟ یہ 22 سال اور 4 مہینے اور کچھ دنوں میں قرآن بتدریج گریجولی جیسے جیسے تقاضے تھے، جیسے جیسے ضرورت تھی، اللہ اپنے ورتل القرآن ترتیلا، وہ تو سورہ مزمل میں خدا نے فرما دیا، وہ تلاوت کی آداب ہے کہ آپ ورتل القرآن ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھیے، اسی لیے وہ اور طرح سے طریقہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنقص اب انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ پورا کہ حضور سے فرمایا گیا کہ تھوڑا قیام فرمائیں، اب اس قدر زیادہ عبادت فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے، اور اللہ نے پھر کہنا پڑا، اندازہ لگائیے کہ آپ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو عبادت کریں، قیام کریں، مگر تھوڑی کریں۔ کس قدر زیادہ ریاضت عبادت اور مجاہدے حضور علیہ السلام نے کیے، اور صاحب قرآن اور قرآن کا کیا ذکر ہے۔ اس رمضان میں جبرائیل امین ہمیشہ آپ کو دہرائی کراتے، آ کے قرآن سنتے آپ سے، اور جب آخری رمضان سرکار کی حیات مبارک آئے تو 2 مرتبہ دہرائی فرمائی، اللہ 2 مرتبہ۔ تو آپ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنی لخت جگر بذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ فاطمہ اس سال 2 مرتبہ دہرائی ہوئی، لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال۔ تو اس میں یہ قرآن کے ساتھ تو حضور علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ صحابی تھے، ان کو آپ نے کہا کہ مجھے آپ قرآن سنائیے، تو آپ نے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن آپ پہ نازل ہوا، تو آپ کو میں سناؤں؟ فرمایا ہاں، مجھے کسی سے سننا اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے وہ آپ صحابہ کرام بھی آپ کو سناتے، آپ سنتے، جبرائیل امین سناتے، سنتے قرأت سناتے، اور پھر یہ قرآن جو ہے وہ جو کوئی بھی سنتا وہ پھر اس کی طرف کھینچا چلا۔ مطلب تلاوت قرآن بھی سنت ہے، بہت بڑی، اور قرآن کو سننا سماعت بھی، اور پھر جب آپ سننا کوئی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر اس کا سننا سنت نہیں رہتی، وہ پھر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں خاموش ہو جائیں، وہ خاموشی سے تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اس لیے جب آپ قرأت ہوتی ہے بلند آواز سے، قاری صاحب جب فجر یا عشاء یا مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ پیچھے وہ سورہ فاتحہ قرأت نہیں پڑھتے، آپ سنتے ہیں، وہ سننا ہی ثواب اور عبادت اور نماز ہے، کیونکہ سننا ثواب ہو جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اور پھر یہ جب نازل ہوا ہے، اگر اللہ نے فرمایا سورہ حشر میں کہ اگر یہ قرآن، اس کی عظمت کا آپ نے فرمایا تھا، عظمت اور اس کی عظمت کی دلیل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا مرتبہ مقام کیا ہے، کہ خدا نے فرمایا پہاڑ جو کہ زمین کی میخیں ہیں، اور اس لیے خدا نے گاڑی ہیں کہ زمین کا بیلنس جو ہے نا وہ قرار رہے، اور یہ K2 ہو یا ماؤنٹ ایوریسٹ ہو یا بڑے بڑے پہاڑ ہو یا طور سینا ہو یا آپ کا یہ ہمارا احد پہاڑ ہو، یہ اس اللہ رب العزت نے رکھے۔ اب اللہ پاک فرما رہے کہ اگر یہ قرآن، اس کی عظمت یہ ہے اور اس کا دبدبہ یہ ہے، اس کا روب اور اس کا نزول کی شان یہ ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پہ نازل کرتا تو خشیت اللہ کے خوف سے قرآن کی عظمت کے پیش نظر ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور وہ قلب کتنا مضبوط تھا جو کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، جس پہ قرآن کا نزول ہوا، اور اس کے باوجود وہ ٹھہرا رہا، اور پھر اس نے اسی قلب سے زبان پر آیا، اور اسی زبان سے وہ پھر کاتبین وحی صحابہ کرام نے لکھا اور آج ہم تک پہنچا، اور اس کی ایک زبر ایک آیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ جو تحریف قرآن کا شور یا نوحہ پڑھا جاتا ہے بالکل بکواس ہے، کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں، کوئی قرآن میں تحریف نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور جس کلام کی حفاظت کا ذمہ خدا لے لے۔ یہ ایک زمانے میں جب یہاں جنگ تھی اور بر صغیر میں جنگ آزادی تھی تو چرچل نے بھی کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ مسلمان جہاد کیوں نہیں چھوڑتے۔ ٹیپو سلطان اور یہ سارے جتنے بھی مجاہدین تھے جنگ آزادی کے، انہوں نے کہا جی یہ جہاد ان کو قرآن نے نازل کی، اس میں احکام آیا اس لیے یہ نہیں چھوڑتے اس قوم۔ اس نے کہا اس قرآن کو جلا دو،
قرآن کو جلا دیں, قرآن کو ضائع کر دیں, تلف کر دیں. انہوں نے کہا جی بالکل کر دیں گے. جو لاکھوں حفاظ کرام ہیں جن کے سینے میں قرآن اتر چکا ہے ان کا کیا کریں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ قرآن جب حفظ کر لیا جاتا ہے, آپ کتاب کو پھاڑ بھی دیں گے اور خاکے بھی بنائے اور جلائے بھی گئے. کئی مرتبہ یہ مضموم سازش ہوتی ہے, گھنونی سازش ہوتی ہے, امت مسلمہ کے دلوں پہ خنجر چلائے جاتے ہیں قرآن کی بے ادبی کر کے. تو اگر آپ وہ کر بھی دیں گے, روئے زمین سے ختم کر دیں گے, تو حفاظ کرام اور لوح محفوظ اولیاء کرام اور وہ جو قرآن محفوظ ہے یہ کہیں نہیں جا سکتا. یہ خدا کی وہ عظمت والی کتاب ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذمہ لیا ہوا ہے. توصیف صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, ایڈیشنز آتے ہیں کسی بھی کتاب کے, ایک ایڈیشن کے بعد دوسرا ایڈیشن, تو تبدیلیاں چلتی آ رہی ہیں. اور یہ کتاب لا ریب ہے کہ 1400 سال سے نہ زیر نہ زبر, جیسے بھی بخاری صاحب نے فرمایا, ہو بھی نہیں, قیامت تک نہیں ہوگی, ہو نہیں سکتا انشاءاللہ. احمد دیدت صاحب نے ایک ریسرچ, ایک پروفیسر تھے, انہوں نے ایک ریسرچ کی, اور احمد دیدت صاحب کی ایک کتاب ہے القرآن دا الٹیمیٹ میریکل. سبحان اللہ. اس میں انہوں نے, وہ جو میتھمیٹیشین تھے, انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن میں ایک بھی لفظ کا ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہو سکتی. اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ہے اور اس پر 19 ہیں جس کا ترجمہ ہے, اور اس پر 19 ہیں نگہبان فرشتے. وہ اس کے متعلق مختلف جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے مختلف ایکسپلینیشنز دی ہیں, اس کی تفسیریں دی ہیں. وہ جو میتھمیٹیشین تھے انہوں نے کہا کہ قرآن کی پوری جو مجموعہ ہے وہ 19 کے ہندسے پر بیسڈ ہے. اب قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, جی, اس میں 19 حروف ہیں. سبحان پورے قرآن میں 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے, ایگزیکٹ ڈویزیبل آف 19, کہ 19 پہ پورا تقسیم ہوتا ہے. سورہ کاف میں جو کاف ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بھی 56 ہیں, 56. ایگزیکٹ ڈویزیبل آپ ان کو 19 پہ تقسیم کریں گے تو کچھ بھی نہیں بچتا. اللہ. پورے قرآن کے مجموعہ میں جتنے الف آئے, با آئے, لام آئے, میم آئے, جو بھی آتا ہے, جتنے بھی حروف آئے, ان کا سارا مجموعہ کر لیں, اس کو کمپیوٹرائز کر لیں. اب تو کمپیوٹرائز ہوگی ہر چیز. جی. تو ایک چیز کو جب اس کو تقسیم کیا گیا تو وہ 19 پہ تقسیم ہوتی ہے. اللہ. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ حساب کتاب والے میتھمیٹیشینز کو پتہ ہے کہ 19 کا ہندسہ ایک مشکل ترین ہندسہ ہے ضرب تقسیم دینے کے لیے. لیکن قرآن کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب آئی نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب آئی. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر مجھے ایک اس کی سطر تو لا کے دو, ایک اس کی آیت تو لا کے دو, جی, تو آج تک تو کوئی بھی نہیں لے کے آ سکا. واقعی دا الٹیمیٹ میریکل ہے. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں عنایت ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پہ نازل ہوئی اور ہمیں ملی. اور یہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے ایک باعث رحمت ہے, ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ہمارے لیے. جیسے حضور اکرم, اور اس کو الیبریٹ کیا کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس آقا کریم کی جو احادیث ہیں اور ان کی سوانح حیات ہے وہ ہمیں ایک پورا ضابطۂ حیات دیتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں وہ کریں, جتنا بھی قرآن ہم پڑھ سکیں وہ پڑھیں, کیونکہ اس کی تلاوت بھی کریں اور اس سے سبق بھی, ہدایت بھی حاصل کریں, چونکہ کتاب ہدایت ہے. صاحب کتاب ہدایت ہے
اور اس کتاب ہدایت سے اپنے پروفیشن کے اندر ہم رہتے ہوئے یہ ہمیں کہاں کہاں زندگی میں رہنمائی کرتی ہے یا آپ کو رہنمائی فرمائی ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم ساری زندگی سکون قلب کی تلاش میں رہتے ہیں. بے شک. دنیا میں ایک واحد ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، چوم بھی سکتے ہیں. اس کا چومنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، یہ اٹسیلف ایک عبادت ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے تمام جو معاملات ہیں وہ قرآن مجید کو اگر ہم صحیح طرح سے سمجھیں تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ ہمارے درست ہو سکتے ہیں. ہم ہر دنیاوی چیزوں میں جو ہے اس طرح کھو جاتے ہیں اور پھر در بدر گھومتے ہیں، مشورے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس ہر چیز کا جو حل ہے اور ہر پریشانی کا جو سکون ہے وہ قرآن میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بخاری صاحب. اور ایک میں آیت جو قرآن کی ضرور فرماؤں گا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سبحان اللہ. یہ جو آیت ہے یہ اٹسیلف ایک انسان کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کر دیا ہے کہ اگر اپنے رب پہ بھروسہ کرو گے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بھاری عرش کا مالک ہے. سبحان اللہ. بھاری عرش کا مالک ہے. اپنے رب سے محبت کا اظہار بھی ہو گیا اور اللہ پہ بھروسہ بھی ہو گیا، جس رب نے ہی تمہارے سارے معاملات کو درست کر دیا. سبحان اللہ. اچھا مجھے روہیل یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج کا ٹاپک اور بڑا اچھا آپ نے بھی بریف یہاں پر کیا ہے، کچھ آپ پروجیکٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ جو روڈا ہے وہ کون کون سے جو نئے پروجیکٹ ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی بالکل. روڈا جو ہے وہ بیسیکلی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹو ہے. ہمارے اس وقت راوی دریا کے کنارے ایک سمجھ کہ نیا لاہور، نیا شہر آباد ہونے کو جا رہا ہے، جس میں اندر ہم نے ایک ویژن ہے، ایک ماڈرن ویژن ہے. جیسے ہم باہر انٹرنیشنل کنٹریز میں دبئی کی مثال لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سمندر کنارے اور واٹر کو کس طریقے سے ہم نے اس کے ریسورسز کو استعمال کر کے ایک لوگوں کے لیے فیسلٹی، لوگوں کے لیے ایک ہاسپٹیلٹی اسپاٹ، لوگوں کے لیے ایک نئی اور سکون دہ جگہ. اس طرح یہی پروجیکٹ جو ہے راوی کا ایک انیشیٹو ہے کہ ہم دریا کے کنارے اس ایریا کو، جو کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو حالات ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں شہروں میں، اب لاہور کی آبادی بھی آپ کے سامنے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. تو بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو ہے کہ کیوں نہ اس ایریا کو یوٹیلائز کیا جائے آپ کی سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے. وہاں پہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چہار باغ کے نام سے کچھ پروجیکٹ اسٹارٹ کیے ہیں، جس کے اندر ریزیڈینشیل اور کمرشل جو ہے وہ پلاٹس بھی ہیں، اور لوگ اس وقت وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں جا بھی رہے ہیں. سرکاری زمین ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ روڈا کا جو ایک میجر انیشیٹو ہے وہ ایک محمود بوٹی سائٹ پہ ایک گرین انوائرمنٹ ڈمپنگ سائٹ بہت بڑی جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں. جہاں پہ پورے لاہور کا جو ویسٹ ہے وہ وہاں پہ ڈمپ کیا جائے گا. جی جی. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ویسے بھی جو کرنٹ حکومت ہے، جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کافی ویسی بھی اسٹرانگ ہو چکی ہے. شہر کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بہترین خوبصورتی آ چکی ہے. تو اس کو مزید سمجھنے کی بیوٹیفیکیشن کے لیے یہ پروجیکٹ ہے، اور میں خود یہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ہمیں فیوچر کو، اگر فیوچر کی بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے کرنٹ ریسورسز کو آپ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور میں پھر اس میں اپنے اسی ٹاپک پہ ہم جو کہ بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہے نا، ان کا شکر ادا کریں اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو استعمال ہے، نہ صرف ان کا احسن طریقے سے استعمال ہونا چاہیے بلکہ اس خداوند باری تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے رہنا چاہیے کہ اتنے انعامات خاص طور پہ اس وطن عزیز پاک سرزمین کو دیے ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ سحر ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر بریک. ہمارے ساتھ رہیے.